ऑन यू एक विजनरी लीडर आया, उसने गवर्नेंस ठीक की, ऊपर चला गया। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम ही गवर्नेंस है और इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी लीडरशिप, चाहे मिलिट्री हो चाहे इस मुल्क में पॉलिटिकल लीडरशिप आई हो, हमारा बहुत बड़ा हाथ है कि हमने जो गवर्नेंस को पॉलिटिसाइज किया। जब हमने पॉलिटिसाइज किया, उसमें मेरिट ख़त्म की, रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स, ये वर्ड पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तान में सुना था, इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स। रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स मीन्स मेरिट की कत्लेआम। जब आप एक इदारे के कानून ख़त्म करते हैं, वो इदारा इवेंचुअली डिस्मेंटल हो जाता है। आज अगर मुझे बड़ा फ़ख्र है, शौकत खानम एक इंटरनेशनल इदारा बना हुआ है, उसको जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल का अगर किसी को सिफारिश नहीं भर्ती करवाया, कभी अपनी पावर स्ट्रक्चर को बाईपास नहीं किया और इसलिए वो इदारा ऊपर चला गया। वो ही सारा पाकिस्तान का आज आप मेरे से पूछें कि क्या हम कैसे ठीक करेंगे गवर्नेंस को, इसी तरह ठीक करेंगे। पख्तूनख्वा की पुलिस कैसे ठीक हुई? अपना पंजाब का एक्स आईजी गए वहां, नासिर दुरानी, उनको हमने एम्पावर किया। हमने पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल प्रेशर लिया। हमारे एमपीज को पुरानी आदत पड़ी हुई थी कि अपना थानेदार रखवा दो, जब अगर नापसंद है उसको चेंज करवा दो। हमने पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने प्रेशर लिया, अपने लोगों का प्रेशर लिया, और हमने जब प्रेशर लिया, हमने उसमें इंटरफेरेंस खत्म की। दुरानी साहब ने मेरिटोक्रेसी लेके आए, कोई 5000 उन्होंने उन पुलिस वाले जो कि करप्शन में मुलव्वस थे उनको फारिग किया, सजा और जजा हुई। वो पुलिस फोर्स ऐसी थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है पुलिस फोर्स के लिए, आखिर में पब्लिक खड़ी होगी पुलिस के साथ। वो जब पब्लिक पुलिस के साथ खड़ी हो जाए, आप ये समझें कि वो पुलिस ने वो चीज़ अचीव की है जो हर पुलिस फोर्स को अचीव करनी चाहिए, कि जब वो पब्लिक की रिस्पेक्ट आ जाती है, पब्लिक पुलिस की रिस्पेक्ट करती है, वो होती है पुलिस फोर्स जो आइडियल होती है एक माशरे के लिए। और वो इसलिए हुआ कि एक डीपोलिटिसाइज्ड प्रोफेशनल पुलिस फोर्स खड़ी हो गई, और उसने जो किया, उसकी परफॉर्मेंस थी, फ्रंट लाइन स्टेट थी टेररिज्म के खिलाफ। सबसे ज़्यादा पुलिस वाले वहाँ मारे गए थे वो वॉर ऑन टेरर के अंदर, और वही पुलिस खड़ी होकर उसने एक्चुअली क्राइम भी नीचे ले आई, दहशतगर्दी भी नीचे ले आई, और लोग उसके साथ खड़े हो गए। तो वही है हमारा मॉडल पाकिस्तान के लिए। सारे पाकिस्तान में हमने पुलिस को ठीक करना है, हमने ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज करना है, मेरिट लेके आना है, कानून पे चलाना है। मैं आज आप सबको इसलिए बुलाया था कि कभी भी किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कभी भी आपको इतना मौका नहीं देगी कि आप प्रोफेशनली अपना काम कर सकें। कोई आपकी अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाएगा गलत काम करने पे। हाफिजाबाद का बाय इलेक्शन हुआ, पिछली 2013-14 की बात है, 14 की बात है। एसपी पुलिस वोट मांग रहा था नून लीग के लिए, टेप रिकॉर्डिंग है कि वो कह रहा है मेरा लीडर शहबाज शरीफ है, उसको वोट दो। जब पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिसाइज हो जाती है, सबसे बड़ी चीज होती है उसकी प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाती है। उसके अंदर जब वो साइड लेनी शुरू हो जाती है, जब पब्लिक का ट्रस्ट उसके ऊपर उठ जाता है, फिर भर्तियां शुरू हो जाती हैं पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, मेरिटोक्रेसी खत्म हो जाती है। तो जो आज मैंने आपको यह दावत दी है, ये कहने के लिए कि आपके कभी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ये गवर्नमेंट आई है। इसको वैल्यू करना, इसको जाया ना होने देना। ऐसी गवर्नमेंट्स नहीं रही पहले। जब आपको एक गवर्नमेंट पूरा मौका देगी अपनी प्रोफेशनली अपनी ड्यूटी करो, ये बड़ा काम ऐसे हुआ है। हमारे सामने 1960s की ब्यूरोक्रेसी जो थी, सारे एशिया के अंदर लोग मानते थे उसको। हमारे सामने वो ब्यूरोक्रेसी नीचे गई है, पॉलिटिसाइजेशन से, लैटरल एंट्री से, मेरिटोक्रेसी खत्म होने से हमारे सामने गई है नीचे। इसलिए
یہ جو ہم اب کرنے آ رہے ہیں یہ ریورس کرنے آ رہے ہیں, ایک چینج لے کے آ رہے ہیں یہاں. میں اس لیے آپ کو بلایا کہ آپ نے ہماری مدد کرنی ہے اس پہ. جب آپ کو اتھارٹی دی جائے گی اور دی جا رہی ہے اب, تو ساتھ رسپانسبلٹی آتی ہے. اتھارٹی کے ساتھ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی, دو ایک بیوروکریٹ نے اور ایک پولیس آفیسر نے پبلک میں چلا گیا. کون سی دنیا اجازت دیتی ہے, کون سی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے کہ بجائے اپنا ان کا چین آف کمانڈ ہوتا ہے, آئی جی سے بات کریں, اگر بیوروکریٹ ہے تو چیف سیکرٹری سے بات کریں, کون پبلک میں چلا جاتا ہے؟ یہ تو ایک پولیٹیسائزڈ پولیس فورس یا بیوروکریسی اس طرح حرکتیں کرتی ہے. میں یہ واضح کر دوں کہ یہ آگے سے بالکل ٹالریٹ نہیں ہوگا, سخت ایکشن لیں گے. اگر اس طرح کی کسی نے حرکت کی, کسی ایجنڈا کے اوپر کام کیا, میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ یہ تو آپ ایک ابیوز کر رہے ہیں کہ جو آپ کو ایک گورنمنٹ موقع دے رہی ہے کہ یہ ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے, وہ اگر ایسی حرکتیں کریں گے اس کے اوپر ہم ایکشن لیں گے. ہم نے اپنی ساری پارٹی کو بتایا کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا, کبھی اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر کوئی ایشو آئے, ہمارے چیف منسٹر کو بتائیں, چیف منسٹر آئی جی صاحب کو بتائیں, چین آف کمانڈ کے ذریعے جائیں گے. ہم ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. ہم کو یہ نہیں کہیں گے جی مجھے یہ بیوروکریٹ نہیں پسند, اس کو تبدیل کرو. ہم آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے جس طرح ہم نے پختونخوا میں کیا, کہ اگر وہاں کی ایڈمنسٹریشن اینڈ میں جو ہمیں ووٹ پڑی, آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کو 5 سال کے میڈیا دیکھ لیں, میڈیا ایک ہی چیز کہہ رہا تھا کہ جی کدھر ہے پختونخوا. آپ جو ہمارے پولیٹیکل اپوننٹ سے بار بار لکھ رہے تھے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا, کدھر ہے, نہیں نظر آ رہا. ہمارے پاس اشتہاروں میں ایڈز دینے کے لیے ہم نے تو نہیں دیے ایڈز. ہمارے مخالف نے 51 ارب روپے کے ایڈز دیے 5 سال میں, ہم نے 1.5 ارب کے بھی ایڈز نہیں دیے. کہیں بھی نہیں تھا اخباروں میں, کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ صوبہ جو ایک دفعہ کے بعد ووٹ ہی نہیں اس نے دی دوسری پارٹی کو, نئی پارٹی کو ووٹ دیتا ہے, اس نے دگنی ووٹ دی ہمیں, اور سارے یہ کہہ رہے تھے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. اس کی وجہ تھی کہ ہم نے ایڈمنسٹریشن, لوگوں کے لیے گورننس بہتر کی. ہم نے لوگوں کے لیے, جب لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوئی, جب پولیس رسپانسو ہو گئی, جب بیوروکریسی نے صحیح کام کرنا شروع کیا, لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی, لوگوں نے ہمیں نکل کے ووٹ دی. اور وہ ووٹ پڑی ہے جو کبھی پختونخوا میں نہیں پڑی. ابھی بھی اس باری بھی ہم انشاءاللہ جس طرح پختونخوا میں پوری آپ کو موقع دیں گے کہ آپ کو کوئی پریشر نہیں ہوگا, آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا اوپر سے پریشر نہیں ہوگا کہ غلط کام کریں, سفارشیں کریں. کوئی جو آج اب تک کلچر بنا رہا ہے کہ ایک پریولیج ہوتی ہے کہ میں اگر اقتدار میں آؤں تو میرا پھر ڈسٹرکٹ میں ساری جو انتظامیہ جو پولیس ہے وہ میرا کام کرے, اچھا ہو برا ہو میرا کام کرے. آپ کے اوپر کوئی ایسا پریشر نہیں ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میں چاہتا ہوں ایک نیا مائنڈ سیٹ آپ کا چاہتا ہوں, ایک نئی سوچ. ہم کہتے ہیں نا کہ نیا پاکستان, نیا پاکستان, نیا پاکستان نئی سوچ ہے, اس کا نام ہے نیا مائنڈ سیٹ کا. ہمارا جو انفارچونیٹلی ٹرانزیشن ہونی تھی ایک غلام کلونیل گورنمنٹ سے ایک آزاد ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے, وہ ہوئی نہیں ٹرانزیشن. یہ یاد رکھیں جب انگریز حکومت کرتا تھا تو عوام اس کو اپنی حکومت نہیں سمجھتی تھی. اس میں اگر گورنمنٹ کا ٹیکس چوری کرتی تھی تو وہ سمجھتی تھی کہ یہ تو گورنمنٹ ہماری ہے ہی نہیں. اگر کرپشن بھی ہوتی تھی گورنمنٹ کے اگینسٹ تو وہ کوئی اس کو برا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ گورنمنٹ ہی ان کی نہیں تھی. یہ جو بڑے گورنر ہاؤس میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی رہتا تھا, آدھی آبادی غربت کی لکیر پہ, بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے, گندا صاف پینے کا پانی نہیں ملتا, اور ادھر ایک آدمی اتنے بڑے جب گورنر ہاؤس میں رہتا تھا اور اس عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ. تو یہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جب ہم آزاد ہوئے تھے کہ ہمیں سادگی اختیار کرنی چاہیے اور ہمیں ایک ایک عوام کا پیسہ بچانا چاہیے. وہ جو ہم آئے ہم نے بھی ویسے ہی وہی
انگریزوں کا لائف سٹائل اڈاپٹ کیا جو وہ اپنے ملک میں نہیں کرتا تھا. آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جا کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. وہ ملک جس کا جی ڈی پی 50 مسلمان ملکوں کے برابر ہے, ان کے ذرا لیڈر دیکھیں کتنی سادگی میں رہتے ہیں, وہ سادہ زندگیاں گزارتے ہیں. اور ہم یہاں ایک مقروض ملک میں جو رہن سہن تھا, مجھے اب سوچیں 80 گاڑیاں پرائم منسٹر ہاؤس کی, 524 نوکر ملازم. ایک مقروض ملک میں یہ کیسے کسی کا ضمیر گوارا دیتا ہے کہ یہ اتنا جو آپ خرچہ کر رہے ہیں ایک آدمی کے اوپر. اور پھر ہماری جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ ان کا بھی رویہ, ان کو لوگوں کو اپنا نہیں سمجھا. جس طرح انگریز ٹریٹ کرتا تھا اسی طرح انہوں نے کیا. تو جو ہمارا چینج آف مائنڈ سیٹ آنا تھا وہ نہیں آیا. نیا پاکستان کا مطلب نیا مائنڈ سیٹ. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو عام آدمی ہیں, جو ڈسٹرکٹس میں لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی, کیونکہ آپ لیڈرشپ بیٹھی ہیں, آپ نیچے ایس ایچ او تھانے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ رسپونڈ کریں ان لوگوں کے لیے. عام آدمی ٹھوکرے کھاتا پھرتا ہے تھانے کچہری میں پٹواری سے. میں جب وہ پہلے دفعہ میں نے بنا میاں والی کا, تو جب میں چکر لگا کے آتا تھا اتنی تھدی ہوتی تھی درخواستوں کی. آدھی پولیس کی ہوتی تھی کہ جی تھانے میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, جھوٹا کیس ہو گیا, فلانا ہو گیا, کسی نے جی مخالف نے کیس کروا دیا. جو جیتا تھا وہ آ کے جو ہارتا تھا ان کے اوپر کیسز کروا دیتے تھے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرٹ پہ چلیں, لوگوں سے انصاف کریں. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے دروازے کھلے ہوں, کھلی کچہریاں ہوں. ہم نے چیف سیکرٹری کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم نے پورا بتایا کہ جو چینج آیا تھا پختونخوا میں جس کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملی تھی, کس طرح ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن رسپانسو ہوئی, کس طرح پولیس رسپانسو ہوئی لوگوں کے لیے, لوگوں کی زندگیاں بہتر کی, اس لیے لوگوں نے ووٹ دی تھی. میں یہ بھی آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں, یہ انسانیت کا تقاضا ہے. غریب ترین لوگ ہیں بیچارے, وہ بیچارے جو دھکے کھاتے پھرتے ہیں, ان کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. آپ نے کمزور آدمی کو پروٹیکٹ کرنا ہے طاقتور سے. ہمارا پنجاب کا کلچر بن گیا, ہر جگہ ایک 2-3 غنڈے ہوتے ہیں ڈسٹرکٹس کے اندر, طاقتور ہوتے ہیں, وہ مل جاتے ہیں کہ دفعہ تھانے کے ساتھ, عام آدمی بیچارہ پس جاتا ہے. تو میں آپ کا جو نیا مائنڈ سیٹ چاہتا ہوں کہ آپ نے عام آدمی کو پروٹیکشن دینی ہے, آپ نے اس کی مدد کرنی ہے, آپ نے اس کے لیے دروازے اس کے سننا ہے. اس کو لوگ کئی دفعہ آپ ان کی بات سنیں اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں, کوئی رسپانس نہیں ملتا ان کو. ہم انشاءاللہ یہ مانیٹر کریں گے. ہم ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں. ہم ہر جگہ اب تھینکس ٹو ٹیکنالوجی ہمارے پاس میرے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی کمپلینٹ سیل بنا ہوگا سارے پاکستان سے, وہاں بھی مجھے پہنچ رہا ہوگا انفارمیشن. چیف منسٹر کو بھی میں نے کہا ان کے کمپلینٹ سیل ہوگا, تاکہ ساری ہمیں رسپانس ہے. یہ گورنمنٹ رسپونڈ کرے عام آدمی کے لیے. عام آدمی کی زندگی ہم نے بہتر کرنی ہے. سارا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے عام آدمی کی زندگی بہتر کی, اس کو انصاف دیا, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عام آدمی کو انصاف ملے. میں جو پولیس سے ریکویسٹ کرتا ہوں, تھانوں کو آپ نے خود مانیٹر کرنا ہے. آپ ایس پی پولیس, آپ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جو سب سے بڑا پولیس آپ ہیں سردار پولیس کے, جو تھانوں کے اندر آپ نے ریگولر مانیٹرنگ کرنی ہے کہ عام آدمی سے ظلم نہ ہو. یہ جو ہوتا ہے نا عام آدمی بیچارہ جو ٹھوکریں کھاتا ہے, اور وہ ظلم کا مطلب یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی, جس طرح ہمارے میاں والی میں جب میں دیکھتا تھا وہاں طاقتور لوگ ہوتے ہیں, وہ جب ظلم کرتے ہیں وہ تھانہ طاقتور کا ساتھ دیتا ہے. اور یہ ہے وہ نظام جو کبھی نہیں چلا دنیا کے اندر. اللہ کی برکت اس ملک میں نہیں آتی جدھر کمزور کو پروٹیکشن نہیں ملتی طاقتور کی. تو میں نے آپ کو صرف اس لیے دعوت دی تھی, یہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے پاکستان کا. اگر گورننس ٹھیک ہو گئی, میں آج آپ کے سامنے, میں ابھی سعودی عربیہ اور یو اے ای سے واپس آیا ہوں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں اتنا پیسہ آ سکتا ہے. ہم کوئی بھیک مانگنے نہیں گئے تھے, ہم انویسٹمنٹ لینے کے لیے گئے تھے. اور انویسٹمنٹ کے لیے ان کی صرف یہ کنڈیشن ہوتی ہے
کہ وہاں آپ کی ریڈ ٹیپ بہت زیادہ ہے, وہاں لوگ رشوت لیتے ہیں, ہر جگہ پیسے مانگتے ہیں, اس لیے پیسہ نہیں آتا. نہیں تو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن اتنی زبردست ہے. اس وقت جو لوکیشن پاکستان کا ہے, سب سے بڑی مارکیٹ اوپر چائنا ہے. اگر ہندوستان سے تعلقات ٹھیک ہو گئے تو دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ مارکیٹ وہ ہے. وہ میں یہ امید ضرور رکھتا ہوں کہ یہ جو تکبر ہے ہندوستان کے, یہ کوئی لیڈرشپ کے اندر یہ جائے, ان کو کوئی غلط فہمی ہے. ہم ان سے جب دوستی کرنا چاہتے ہیں, ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں تو یہ برے صغیر میں غربت کم ہوگی, تجارت شروع ہو جائے گی. اس کو غلط نہیں لینا چاہیے کسی کو, اس کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ ملک کے جو لوگ ہیں یہ کسی قسم کا پریشر کسی دنیا کے کسی سپر پاور سے لینے والے نہیں ہیں. جب اگر اس طرح کی دھمکیاں دیں گے تو یہ تو ہم ساری قوم کھڑی ہے, مقابلہ کرنے کے کھڑے ہیں, اینڈ تک کھڑے ہیں. لیکن ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ دوستی کرو, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک ہے. اگر ٹریڈ ہوگی تو آگے بڑھیں گے. تو ایک طرف ہندوستان, چائنا ایک طرف, سینٹرل ایشیا کے اندر ریزروز ہیں انرجی کے, ایران ہے ایک طرف, گیس ریزروز ہیں. یعنی ملک ادھر اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے جدھر یہ جس وقت ہمارا گورننس ٹھیک ہو گیا یا انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی, یہ ملک ٹیک آف کر جائے گا. سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے, اوورسیز پاکستانی میں سب ایکسپرٹیز پڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کرنے آ جائیں, آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ملک کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. بلینز آف ڈالرز ہے ان کے پاس کیش, لیکن گورننس سسٹم ٹھیک نہیں ہے ان کی انویسٹمنٹ یہاں لانے کے لیے. تو گورننس کے لیے آپ کی ضرورت ہے. ہم تو پالیسی بنا سکتے ہیں, امپلیمنٹیشن آپ کریں گے. تو جس وقت گورننس سسٹم اس ملک کا ٹھیک ہوگا, یہ ملک ٹیک آف ہی نہیں کرے گا, یہ لوگوں کو پیچھے چھوڑ دے گا. 1960s میں ہم سارے ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہے تھے. ہم دنیا مثال دیتی تھی پاکستان کی. میں جب بڑا ہو رہا تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھی. اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پھر جدھر ہم جا رہے تھے اس سے آگے نہیں نکل سکتے. ہمارے سامنے سنگاپور اٹھا ہے, کہاں سنگاپور اور کہاں پاکستان تھا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سنگاپور کا آج $50,000 پر کیپٹا ہوگا اور ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہیں گے. اس لیے کہ سنگاپور کا گورننس سسٹم ٹھیک کیا تھا. مہاتر محمد نے ملیشیا کا گورننس سسٹم ٹھیک کیا تھا. اور انشاءاللہ آپ کی مدد سے ہم پاکستان کا گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے. اور ٹھیک کرنے کی دیر ہے, آپ دیکھیں یہاں انشاءاللہ کس طرح کی خوشحالی آتی ہے. میں آپ سے اینڈ میں پھر سے کہوں گا کہ یہ اپرچونٹی آپ نے پلیز جانے نہیں دینی. ایسی گورنمنٹس آپ کو ملیں گی نہیں جو آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنا پروفیشنلی کام کریں. ہم کوئی کسی قسم کا آپ کے اوپر سیاسی دباؤ نہیں ڈالیں گے کہ جی اس کی فلانے کی مدد کرو اور یہ غلط کام کرواؤ. یہ گورنمنٹ پہلی دفعہ آئی ہے جو جس طرح پختونخوا کی درانی صاحب وہاں کے تب تھے IG, آج ریٹائرڈ ہیں, آج وہ پولیس فورس کے ٹاسک فورس کے ہیڈ ہیں. ان سے پوچھیں کہ کس طرح ہم نے پولیس کو آئسولیٹ کیا سارے پولیٹیکل پریشر سے. اور یہاں اعظم خان ہمارے چیف سیکرٹری, اور اعظم خان شہزاد ارباب جب تھے تو تب ابھی بھی تھوڑا تھوڑا پولیٹیکل پریشر تھا, لیکن جب اعظم خان آئے تو ہم نے سارا پولیٹیکل پریشر ختم کر دیا تھا. تو یہ پوچھیں, آپ کے پاس چیف سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ اسی طرح اب پنجاب کو ٹھیک کریں گے. تو میں پھر سے کہوں گا کہ اس میں مجھے آپ کی ضرورت ہے, میری ذات کے لیے نہیں, میرے ملک کے لیے آپ کی ضرورت ہے. اور آپ جتنا ہمیں اسٹرینگتھن کرتے جائیں گے ہم آپ کو اسٹرینگتھن کرتے جائیں گے. میں یہ بھی انشاءاللہ میں یہ ریکگنائز کرتا ہوں کہ جو ہمارا سیلری سٹرکچر ہے وہ کاسٹ آف لیونگ کے ساتھ ساتھ نہیں چلا. یہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ایک وقت پہ سیلریز تھیں. وہ ہمیں 1935 میں ایک کمشنر کی, ایک بریگیڈیئر کی 1 مہینے کی تنخواہ سے 72 تولہ سونا خرید سکتا تھا 1 مہینے میں. اور آج ہمیں سب کو پتہ ہے کہ سچویشن وہ نہیں ہے. جس طرح کی جو آپ کی کوالیفیکیشنز کی وجہ سے جو آپ کو تنخواہیں ملنی چاہیے وہ آج نہیں ہے. میں ریکگنائز کرتا ہوں, لیکن یہ برا وقت ہے.
اچھا وقت آئے گا، یہ ملک اوپر جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو وہ تنخواہیں ملیں گی جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی.